बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। फजर की दो सुनतों के बाद कुरान की ये सूरत जो पढ़ता है, अल्लाह से जो दुनिया की कीमत ये चीज़ मांगे अल्लाह खुशी से देता है। मोहतरम नाज़रीन, कुरान पाक की ये सूरत जो शख्स फजर की दो सुनतों के बाद पढ़ता है, फरिश्ते इसे घेर लेते हैं। नाज़रीन, कुरान पाक की सबसे पुरसकून और आंखें रोशन करने वाली सूरतों में से ये सूरत आपको अल्लाह के करीब कर देती है। ये सूरत गरीबों को अमीर, बीमारों को सेहतमंद और हाजतमंदों की आदत को पूरा करती है। ये सूरत पढ़ने वाले से अल्लाह ताला खुश होता है। अगर कोई सुबह पढ़े तो फरिश्ते दिन भर इसकी हिफाजत करेंगे, और रात को पढ़े तो सारी रात इसकी हिफाजत करेंगे। ये ख़ानदान में इत्तेफ़ाक को बरकरार रखने और किसी भी किस्म के तनाज़ात को दूर रखने में भी मदद देती है। ये सूरत और मुलाज़मत के लिए कीमती है। जैसा कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, तो इस सूरत को रोज़ाना एक मरतबा सुबह की नमाज़ के बाद लाज़मी पढ़ें। ये कुरान की वो सूरत है कि जिसकी तिलावत जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फ़रमाएँगे, सुबहान अल्लाह। सही मुस्लिम की रवायत में है कि रसूलुल्लाह ने फ़रमाया, जो शख्स फ़जर की नमाज़ पढ़ लेता है वो अल्लाह के ज़िम्मे में आ जाता है। यानी जो शख्स फ़जर का फ़रीज़ा अदा कर देता है वो अल्लाह की हिफ़ाज़त में आ जाता है और इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हम में से अक्सर लोगों को एक शिकवा रहता है कि रोज़ी में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, हर वक़्त कोई न कोई परेशानी रहती है। अगर हम इस तमाम बेबरकती, तंगदुरुस्ती, बेरोज़गारी और परेशानियों को नमाज़ फ़जर की अदम अदायगी के पसे मंज़र में देखें तो मालूम होगा, ये सब बेबरकती इसी सबब से है कि हम नमाज़ फ़जर की अदायगी में हद दर्जा कोताही, गफ़लत, लापरवाही का शिकार हैं। रसूलुल्लाह की इस हवाले से मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं, जिनमें रिज़्क़ की तक़सीम व फ़रावानी और बरकत को नमाज़ फ़जर की अदायगी से मशरूत किया गया है। एक फरमान नबवी का मफ़हूम है कि रिज़्क़ तक़सीम करने वाला फ़रिश्ता हर सुबह फ़जर के वक़्त बंदों का रिज़्क़ लेकर ज़मीन पर उतरता है। फ़रिश्ता इसका रिज़्क़ रोज़ाना दरवाज़े पर रख कर चला जाता है, और जो दरवाज़ा फ़जर के वक़्त बंद होता है, फ़रिश्ता इसका रिज़्क़ वापस लेकर चला जाता है। रसूलुल्लाह के फ़रमान के मुताबिक फ़जर व इशा की नमाज़ें खैर व बरक़ात से अमूर हैं। इन दो नमाज़ों की अदायगी बेशुमार नेकियों और सवाब के ज़खायर और रिज़्क़ और बरकतों के ख़ज़ाने जमा करने का सबब है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फ़रमाया, अगर लोगों को इशा और फ़जर की नमाज़ों का सवाब मालूम हो जाए तो वो इन दो नमाज़ों में ज़रूर आ जाएँ। कुरान हदीस से भी नमाज़ फ़जर, फ़जर की क़िराअत व तिलावत कुरान की अहमियत जा गिरती है, जिससे फ़जर के वक़्त और नमाज़ फ़जर की अहमियत का पता चलता है। फ़जर का कुरान बेशक फ़जर की नमाज़ में पढ़ा जाने वाला कुरान महसूस व मशहूर होकर सामने आ जाता है। फ़जर के तमाम अनवार व तजल्लियात और कुरानी फ़ैज़ व बरक़ात मुश्किल होकर अल्लाह के वजूद और इसके वहदानियत की गवाही देते महसूस होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, फ़जर की 2 रकात सुनते दुनिया और दुनिया की हर चीज़ से अफ़ज़ल है। कुरान मजीद अल्लाह की सच्ची किताब है। ये अल्लाह का पैगाम अपने बंदों के इनाम है। इससे ईमान बढ़ता है और दिलों दिलों के ज़ंग उतरते हैं। कुरान मजीद से हमारी अक्सरियत तिलावत कुरान मजीद से गाफिल है। दुनिया के कामों में अपना वक़्त लगाने से गुरेज़ करते हैं, जबकि तिलावत कुरान के लिए वक़्त नहीं मिलता का बहाना किया जाता है। आज से ये अहद करें कि इंशाअल्लाह कुरान मजीद की तिलावत के लिए रोज़ाना वक़्त निकाल कर कम से कम 2-3 रकूत तिलावत करेंगे और इसको समझेंगे, इसको तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, ताकि पता चले अल्लाह ताला अपने बंदों से क्या फ़रमाते हैं। रसूलुल्लाह ने फ़रमाया, तुम कुरान पढ़ो इसलिए कि कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफ़ारिशी बनकर आएगा। एक दूसरी हदीस में है कि कुरान की सिफ़ारिश को कबूल किया जाएगा। कुरान को पढ़ने के बाद इसको अपनी अमली ज़िंदगी में लाने वालों के लिए भी झगड़ा करेगा और निजात दिलाएगा। रसूलुल्लाह ने फ़रमाया, क़यामत के दिन कुरान और कुरान वाले जो इस पर अमल करते थे इनको लाया जाएगा। सूरत बकरा और आले इमरान पेश होंगी और अपने पढ़ने वालों की तरफ से झगड़ा करेंगी। कुरान को जो लोग मज़बूती से थाम लेते हैं तो अल्लाह ताला इनको बुलंद कर देता है। वो दुनिया में भी इज़्ज़त हासिल करते हैं और आखिरत में जन्नत में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। जो कुरान की तिलावत और तालीमात से दूर होते हैं और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी और चाहत से बसर करते हैं, तो फिर ऐसों को अल्लाह ज़लील व ख़्वार कर देता है। चुनांचे नबी करीम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला इस किताब कुरान मजीद की वजह से बहुत से लोगों को सर बुलंद फ़रमाएगा और दूसरों को ज़लील करेगा। कुरान मजीद की तिलावत करने से हर हर्फ के बदले में 10 नेकियां मिलती हैं। क़यामत के रोज़ इंसान एक नेकी के लिए मारा-मारा फिरेगा। लिहाज़ा नेकियों के हसूल के लिए तिलावत कुरान पाक को मामूल बनाना चाहिए। रसूलुल्लाह ने इरशाद फ़रमाया, जिसने किताब अल्लाह का एक हर्फ तिलावत किया इसको एक नेकी मिलेगी और इस एक नेकी का बदला कम से कम 10 गुना है। मैं नहीं कहता कि अलिफ एक हर्फ है, लेकिन अलिफ एक हर्फ, लाम दूसरा और मीम तीसरा हर्फ है। कुरान को याद करना और इसको हिफ़्ज़ करके अपने सीने में महफूज़ करना सआदतमंदी है। आपने फरमाया, बेशक वो आदमी जिसके दिल में कुरान का कुछ हिस्सा नहीं वो वीरान घर की तरह है। कुरान करीम की तिलावत बजाय खुद अजर व सवाब का बाइस है, चाहे पढ़ने वाला इसके मानी व मतालिब को समझता हो या ना समझता हो। ताहम ये महज़ अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है कि वो हर पढ़ने वाले को अजर अज़ीम से नवाज़ता है, लेकिन बगैर समझे पढ़ने से सवाब तो यकीनन मिल जाएगा, लेकिन कुरान के नज़ूल का जो असल मकसद है वो इससे हासिल नहीं होगा। वो मकसद क्या है? हिदायत और रोशनी। आज इस कुरान के पढ़ने वाले तो लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में है, लेकिन इसमें बयान करदे असूल ज़वाबित और तालीमात व हिदायत को समझने वाले कितने हैं? थोड़े, बिल्कुल थोड़े। हालाँकि अल्लाह ताला ने फ़रमाया है, हमने कुरान को आसान किया है नसीहत हासिल करने के लिए। क्या बस कोई है नसीहत हासिल करने वाला? ये वाक़या है कि वो कुरान करीम है, जाज़ो बलागत और नज़्म व मानी के
مشکلات و اسرار کے اعتبار سے دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے، جس کے لیے دقائق و غوامض کی نقاب کشائی کے لیے مختلف انداز سے توضیح و تفسیر کا ایک ناقابل متناہی سلسلہ 14 صدیوں سے قائم ہے، لیکن اس کے باوجود عمل کی حد تک یہ آسان ترین کتاب بھی ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز یہی ہے کہ علمی طور پر مشکل ترین ہونے کے باوجود عمل کے لیے یہ آسان ترین بھی ہے۔ بنا بری ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو محض تبرک کے طور پر ہی نہ پڑھا کرے، بلکہ اسے سمجھنے کی بھی کوشش کیا کرے، تاکہ وہ اس کے اصل مقصد نزول ہدایت کو بھی حاصل کر سکے۔ علاوہ عظیم قرآن کریم پر تدبر اور اسے سمجھنے سے اصل مقصد اللہ کی مرضی و منشا معلوم کر کے اس پر عمل کرنا ہو، نہ کہ محض اس کے لطائف و دقائق اور اس کے اسرار و غوامض سے واقفیت حاصل کرنا، کیونکہ یہ واقفیت تو عربوں کو حاصل ہے، ان کی زبان عربی ہے، اور اس بنا پر وہ قرآن کے مطالب سے ناآشنا نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا عمل قرآن پر نہیں ہے، اس لیے دیگر مسلمانوں کی طرح وہ بھی دنیا میں مغلوب ہی ہیں۔ یہ قرآن سے اعراض و گریز کی وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس دنیا میں ہی دے رہا ہے، اس لیے قرآن کو سمجھ لینا ہی کافی نہیں، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ زندگی قرآن کے سانچے میں نہیں ڈلے گی، ان کے شب و روز کے معاملات قرآنی ہدایت کے تابع نہیں ہوں گے، اور مسلمان قرآن کو اپنا رہنمائے زندگی تسلیم نہیں کریں گے، ان کی ذلت و ادبار کا یہ دور ختم نہیں ہوگا، ان کی مشکلات کم نہیں ہوں گی، اور ان کی وہ عظمت رفتہ بحال نہیں ہوگی جس کے وہ خواہش مند ہیں، اور جس سے قرون اولیٰ کے مسلمان بہرہ یاب تھے۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یہ کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع و خضوع بڑھا دیتا ہے، یعنی قرآن مجید سن کر ان پر اس قدر خشیت الہی اور رقت نفس داری ہوتی ہے کہ جس سے ان کی آنکھیں اشکبار اور دل اور موم اور پریشانیاں رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ عجز پذیری کا تذکرہ ایک جگہ رب العالمین ان الفاظ میں کرتا ہے، اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردے کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسو سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس تو ہمیں بھی ان کے لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرح نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ بلا دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ تلاوت قرآن کے اثر انگیزی کا آنکھ کو دیکھا حال حضرت عبداللہ یوں فرماتے ہیں، مجھ سے نبی کریم نے ارشاد فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جبکہ قرآن کا نزول آپ ہی پر ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، چنانچہ میں نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کی اور اس آیت کریمہ النساء 41 پڑھی، بس کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس پر آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، آپ فرما رہے تھے بس کرو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہی حال آپ کے صحابہ کرام کا تھا کہ وہ نہایت ہی سوز سے تلاوت قرآن پاک کرتے، خود اس سے متاثر ہوئے اور ہوتے اور دیگر سامعین کو بھی مسحور کر دیتے۔ چنانچہ مکی دور میں حضرت ابو بکر کا ایک نہایت ہی بے مثال واقعہ امام بخاری نے نقل فرمایا، جس میں تلاوت قرآن سے متعلق یہ الفاظ ہمیں محو حیرت و استعجاب میں ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر نے اپنے مکان کا ایک حصہ نماز کے لیے خاص کر دیا، جس میں نماز ادا کرتے اور قرآن کی تلاوت کرتے، جسے سن کر مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے ان پر ٹوٹ پڑتے، ان کی رکعت آمیز تلاوت سے محفوظ ہوتے اور اسے غایت درجہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے۔ بات دراصل یہ تھی کہ حضرت ابوبکر نہایت ہی رحم دل انسان تھے، تلاوت قرآن کے وقت اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور وہ بے اختیار ہوتے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تلاوت قرآن وہ مبارک پسندیدہ عمل ہے جس کے سننے کے لیے نہ صرف سلیم الطبع جن و انس مضطرب اور بے چین رہتے ہیں، بلکہ آسمان سے فرشتے بھی اتر آتے ہیں۔ جن لوگوں کو قرآن مجید سے دلی لگاؤ ہے وہ اس کی تلاوت کے بغیر سکون پا ہی نہیں سکتے، اس لیے باری تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو بھی بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ کی حدیث میں آپ نے فرمایا جو شخص قرآن میں ماہر ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن اٹک اٹک کر بامشقت پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایسے لوگوں کا مقام دنیا و آخرت دونوں جگہ اعلی و عرفہ ہوگا، جیسا کہ حضرت نافع کہ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے جو
ان کے اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کے درمیان پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت نافع جو کہ مکہ کے والی تھے، مکہ سے باہر جاتے اپنے نائب یعنی ایک غلام کو بنایا۔ جب حضرت عمر نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا وہ قرآن اور فرائض کا عالم ہے۔ اس پر حضرت عمر نے کہا نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرے گا اور کچھ کو پستی۔ ناظرین، آج کے وظیفے میں جس صورت کی تلاوت کا ذکر کیا گیا یہ صورت الرحمن ہے۔ رحمان اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ہے جس کا مطلب ہے رحمان رحم کرنے والا۔ یہ سورت جو پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے اور جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سختی سے اسے نجات ملتی ہے۔ سورت الرحمن کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک ہے۔ اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورت الرحمن ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، دوست، سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم اس سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے لیکن اس آخر میں اس طرح کے ہر تحفے کی اہمیت ہوتی ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں ہیں جن سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ دوران سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروا طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے اور قتل کر دیتے۔ سورۃ الرحمن اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فرصت کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے، یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں ان سے محبت پیدا کرتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور عیش و آرام کے حصول میں دیوانہ ہے۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم غرور کرتے ہیں۔ سورۃ الرحمن بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں، نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ الرحمن کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ایک قول ہے کہ جب سورۃ فرقان کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو کفار نے کہا کہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان نازل کی، رحمان جس کا تم انکار نہیں کر سکتے وہی ہے جس نے قرآن نازل فرمایا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب کہا محمد کو کوئی بشر سکھاتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان نے قرآن اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ اس معنی کے اعتبار سے ان آیت سے 5 باتیں معلوم ہوئیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کا ذکر فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک بظاہر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آیا لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ مخلوق میں سے حضور پر نور کا کوئی استاد نہیں بلکہ آپ کا علم مخلوق کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے متشابہات کا علم بھی دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، حضرت داؤد علیہ السلام کو ذرہ بنانا سکھایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان سکھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توراۃ اور انجیل کا علم دیا، حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا کیا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اور اے محبوب بے شک آپ کو حکمت والے علم والے کی طرف سے قرآن سکھایا جاتا ہے، اور ایک جگہ واضح طور پر فرما دیا اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین کا علم تمام انبیاء کرام بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔ محترم ناظرین، آپ بھی صبح فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ اس سورت کو روزانہ لازمی پڑھیں، انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک آپ پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ آپ کے سب کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔